अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। 26 अगस्त को बलोचिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात ने अलहदगी पसंद गिरोहों में बढ़ती हुई कोऑर्डिनेशन को साबित किया है। इन मरबूत हमलों से होने वाला भारी नुकसान सूरत हाल की संगीनी को ज़ाहिर कर रहा है। हालिया तमाम हमले उन इलाकों में हुए जो तवील अरसे से सियासी अदम इस्तेहकाम का मरकज़ रहे हैं, जबकि ये हमले जनूबी बलोचिस्तान में कई हफ्तों से जारी अवामी एहतजाज के बाद हुए। क्या गुज़िश्ता 2 दहाइयों से सूबे को गिरफ्त में लेने वाले शिद्दत पसंदी ही है ये? यकीनन कोई भी रियासत ऐसे वाक़यात बर्दाश्त नहीं कर सकती। दहशतगर्दी से निमटने के लिए रियासत के हक के बारे में कोई दो राय नहीं। गुज़िश्ता 2 दहशतगर्द हमलों के बरक्स मौजूदा हमले का मरकज़ वो इलाका नहीं जो कबायली सरदारों के ज़ेर असर है। अब अलहदगी पसंद गिरोहों के ज़्यादातर रहनुमा दरमियाने तबके के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। हकीकी अवामी हिमायत रखने वाले कौम परस्त रहनुमाओं को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश क्यों की जाती है? ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में सूबे में किस तरह से किन हुकूमतों को इक़्तिदार में लाया गया? क्या हकीकी अवामी मैंडेट से आ रही सूबाई हुकूमतें इतने हसास मसले को हल कर सकती हैं? किसी भी इलाके में उसकी आबादी को अलग थलग करके दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं किया जा सकता, मगर इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कुछ बैरूनी क़ुव्वतें दहशतगर्द हमले करने वाले अलहदगी पसंद गिरोहों की हिमायत में मुलव्वस हैं। लेकिन क्या ये भी हकीकत नहीं कि बैरूनी ताकतें सिर्फ मुसीबत ज़दा हालात में ही फ़ायदा उठा सकती हैं? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, इफ्तिखार अहमद और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। बलोचिस्तान बढ़ती हुई मरबूत और मुनज़्ज़म दहशतगर्दी, तारीख़ी, जोग्राफियाई, सियासी, नस्ली, लिसानी और माशी मसाइल का पस मंज़र, क्या बलोचिस्तान के दहशतगर्द वाकई एक SHO की मार हैं? शहजाद साहब, ये जो हमने सवाल भी रखा जहाँ पर क्या मुहावरे के तौर पर भी ऐसी बात कहनी चाहिए? गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत के नुमाइंदे वज़ीर दाखिला जब वहाँ पहुँचे और जितना बड़ा नुकसान हमने बतौर रियासत और हुकूमत जिसे सफ़र किया और अभी पता नहीं कि वेयर इज़ द एंड, क्या वाकई हालात इतने ही आसान हैं, इतने ही आराम से हैंडल होने वाले हैं? एट द मोस्ट अगर आप चाहें तो आप इंसर्जेंसी कह सकते हैं। और इंसर्जेंसी जिसे कहते हैं कि एक छोटे से ग्रोह के अंदर एक ऐसा अमल जिससे कि वो किसी चीज़ से अपना गुस्से का या आर्म्ड स्ट्रगल करता है और वो किसी सियासी मकसद के लिए या किसी अपने राइट्स की खातिर करता है, तो उसको इंसर्जेंसी की, और अगर वो ज़्यादा देर तक चले तो उसको इंसर्जेंसी के जगह पे ले जाया जाता है। इंसर्जेंसी पे दुनिया भर में एक बहुत सीरियस, ये एक साइंस है, बहुत सीरियस लिटरेचर इस पे लिखा गया और इस्टेब्लिश हुआ कि काउंटर कैसे किया जाता है इंसर्जेंसी को। उसमें मलेशिया से लेके, चीन से लेके, उसके बाद फिर ये तमाम दुनिया में जो जितने भी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं उसके बाद इसकी साइंस डेवलप हुई। और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये होता है कि वो ग्रोह जो कि आपकी मेन पॉपुलेशन को असरअंदाज या उस पर असर रसूख अपना इस्तेमाल करना चाहता है या असरअंदाज होना चाहता है, तो जो इस्टेब्लिश गवर्नमेंट है, जो लोग हैं वहाँ के, जो कि इस्टेब्लिशमेंट बोलेंगे आप उसको, यानी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई और इस्टेब्लिशमेंट हो, वो ऐसा काम करे कि वो उस पे उसका असर रसूख बेहतर हो, यानी उसकी क्रेडिबिलिटी बेहतर हो, बजाय इसके कि ग्रोह बंदूकों के साथ आके उनको डरा धमका के और उनकी हसासियत को इस तरीके से जगाए कि वो उसके साथ अपना किबला मिलाना शुरू कर दे। तो इंसर्जेंसी या काउंटर इंसर्जेंसी की चंद असूल हैं जिनको के फॉलो करना होता है। आ जाइए इस चीज़ के ऊपर कि जब आप ये बात कहते हैं कि एक SHO का काम है, तो असल में आप एक काउंटर टेरर की टर्म के अंदर बात कर रहे हैं। हाँ, टेररिस्ट के ग्रोह को, किसी ग्रुप को, वो जो कि कुछ छोटे से इलाके में एक आके बम करना चाहता है, कुछ करना चाहता है या कोई कत्ल वारत करना चाहता है, उसको SHO को एक जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अपना रोल अदा करे, उसके बावजूद कि इंटेलिजेंस का एक बहुत स्ट्रांग ऑपरेशन उसमें भी चाहिए होता है। तो मेरा ख्याल है कि वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे जो कि KP में तो इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन बलूचिस्तान के मामले में शायद वो हरगिज़ मुनासिब नहीं थी। फिर ये याद रखें कि बहुत सारे लोग यूनिफॉर्म में, FC के, जो कि और मिलिट्री के अंदर यूनिफॉर्म में, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक बहुत डिटेल्ड तरीके से इस पूरी मुहिम के अंदर शामिल हैं, उनकी शहादतें होती हैं। तो फिर वो SHO साहब कहाँ थे कि वो शहादतें नहीं रोक पाए उस दिन? तो थोड़ा सा ज़रा उनसे गलत बयानी या गलत चीज़ हो गई। लेकिन उससे आगे बढ़ के मुझे बताइए कि पिछले 20 साल में, ये कम से कम आप कितने 16 साल हो गए, 2008 के बाद तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बलोचों ने हेड की हैं, सियासी हुकूमतें हैं, चाहे मेंगल साहब हों, चाहे कोई और हो, चाहे डॉक्टर मालिक हों या जाम कमाल थे या कोई और थे, नबी बख्श जहरी थे, ये सब के सब इलेक्ट होके वहाँ तक पहुँचे। इलेक्टेड लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इनको NFC के मुताबिक पैसे मिले। ये जो NFC के अवार्ड्स, उनमें कोई कमी नहीं हुई, बल्कि ये कोशिश की गई कि ज़्यादा दिए जाए। एक आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान का मामला हुआ
اس کے باوجود اگر کوئی احساس پایا جاتا ہے کسی علاقے میں بلوچستان کے عوام میں کہ ان کے پاس وہ ان کے جو حقوق ہیں جو کہ ایک زندگی کے امن و اما کے ان کی سہولیات کے بنیادی سہولتیں تعلیم اور صحت یہ چیزیں نہیں پہنچی تو ہمیں پھر سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے تمام چیزیں جو ریسورسز پرووائڈ کی یہ کیوں وہاں تک نہیں پہنچ پائیں. اور میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو کیوں نہیں پہنچ پاتی. اس لیے جب ایک صوبہ 1/3 پاکستان کے برابر ہے تو وہاں پہ ہر جگہ پہ پہنچنا, اور صرف 12 ملین 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ ہیں وہاں پہ صرف, تو 1 کروڑ 20 لاکھ اور 1/3 پاکستان وہاں تک پہنچنا شاید اس کنسٹرکٹ کے نیچے جو کہ اس وقت آپ کا صوبائی کنسٹرکٹ ہے, اس کے ساتھ صوبائی کیا آپ لوکل گورنمنٹس کو لے کے آتے, کیا وہ بہتر طریقہ تھا, اس کو کرنا چاہیے تھا, کیوں نہیں کر پائے. سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوگا لوکل باڈیز کا. اور اگر میں تھوڑا سا آگے جا کے بات کروں تو جہاں پہ اتنی مشکلات بڑھ جاتی ہیں وہاں پہ صوبوں کا کنسٹرکٹ بھی چینج کیا جاتا ہے. یعنی میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے تمام ڈویژنز کے لیول کے اوپر ہمیں صوبے بنا دینے چاہیے تاکہ گورننس اس جگہ پہ جائے جہاں پر لوگوں کو گورننس کی موجودگی کا احساس ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے جب آپ کو ایلینیشن ہوتی ہے, ایلینیشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حکومت اپنی گورننس کے ساتھ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی جہاں پہ یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ ہماری گورننس کا فیلئر ہے, یہ پاکستان کے تمام نظام کا فیلئر ہے, اور اس گہرائی اور سوچ کا جس کو کہ یہ تمام چیز کا احتمال ہونا چاہیے تھا کہ کس وجہ سے ہم اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں بڑے عرصے سے, یہ ان کا فیلئر ہے. تو اس کو تو اس سینس میں دیکھنا چاہیے, یہ زور اور بندوق کے ساتھ صرف حل نہیں کیا جا سکتا. افتخار صاحب, گزشتہ دہائیوں میں معاملہ جہاں تک آ گیا, جتنا کوآرڈینیٹڈ یہ 24 اور 25 کو ایکشن کیا گیا ہے وہاں پر بہت سی سڑکیں بند کی گئیں, ریل رابطہ منقطع کیا گیا, اور جو ٹارگٹس جس طرح سے بقول وہ لیے گئے, آپ کے خیال میں جو مسلح تحریک موجود ہے, ایک تو دیکھا جائے تو قبائلی سرداروں تک ہی ایشو رہ گیا یا مڈل کلاس تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہے جو ریئیکٹ کر رہی ہے؟ وزیر اعظم, وزیر داخلہ, وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو بیانات دیے گئے رسمی بیانات ہیں یا کوئی ٹھوس حل بھی موجود ہے جس طرح شہزاد صاحب نے بھی جہاں کے کنکلوڈ کیا؟ شہزاد صاحب نے جو کہا اس سے بہتر بات نہیں کی جا سکتی اس ایشو پر. دیکھیں یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ ان کو کوئی ایسی طاقت ان کے حقوق چھین رہی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ایک خاص زبان بولنے والوں کو ذبح کرتے ہیں, یہ غلط ہے. NFC ایوارڈ جتنا دوسرے صوبوں کو مل رہا ہے جس حساب سے, جس فارمولے کے تحت, ویسا NFC ایوارڈ ان کو بھی مل رہا ہے. اگر وہاں پہ اسکول اچھے نہیں ہیں, اگر وہاں پہ تعلیم اچھی نہیں ہے, اگر وہاں پہ نوکریاں بیچی جا رہی ہیں, اگر وہاں پہ نوکریاں نہیں مل رہی ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو یہ صوبائی مسئلہ ہے. اور بلوچستان صرف یہ بلوچی عوام پر مشتمل علاقہ نہیں ہے, وہاں پہ پختون بھی رہتے ہیں, برووی بھی رہتے ہیں, پنجابی بھی رہتے ہیں. 1970 کے بعد آج تک جو 1 یونٹ جس دن ٹوٹا, یہ صوبہ اس دن کے بعد 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کھڑا ہے, NFC ایوارڈ کے اندر وہ شامل ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ حق دے دیا گیا کہ جو بھی ان کے وسائل ہیں, خواہ وہ آبی ہیں, خواہ وہ معدنیات سے متعلق ہیں, گیس سے متعلق ہیں, تو فرسٹ رائٹ اس صوبے کا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کیوں نہیں اس بات کو تسلیم کرتے کہ گورننس کی ناکامی ہے, اور یہ گورننس کی ناکامی صرف اس صوبے میں نہیں ہے, پورے ملک میں گورننس کی ناکامی ہے. یہ اس کو ہمیں ایسے دیکھنا چاہیے. انہوں نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ انہوں نے حرکت اس لیے کی ہے کہ تمام جو آپ کی شرائیں ہیں ان کو بند کریں. 10 بڑی شرحوں کو انہوں نے بند کیا تاکہ موومنٹ نہ ہو سکے, چیزیں نہ جا سکیں. انہوں نے آپ کا برج گرا دیا. سر کیسے کر گئے؟ میں سن لو نا, میں جواب دیتا ہوں, جو سوالات آپ کو الجھن میں ڈال رہے ہیں اس کا بھی جواب میں دوں گا. انہوں نے برج گرا دیا, ریلوے کا برج گرا دیا. ریلوے کا برج صرف وہ لوگ گرا سکتے ہیں جو ملک دشمن ہوں. میں کسی بھی ایسی تحریک کی حمایت نہیں کر سکتا جہاں پہ بریجز کو اڑایا جائے. میں خود پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا ہوں. میں کہتا ہوں حقوق بالکل ملنے چاہیے, لیکن حقوق ود ان دی کانسٹیٹیوشن فریم ورک آف پاکستان. کانسٹیٹیوشن فریم ورک کے بعد نہیں. اور بالکل شہزاد صاحب نے کہا کہ کون وہاں پہ حکمرانی میں ہے, ممبر کون ہے پارلیمنٹ کے, صوبائی ممبر کہاں سے آتے ہیں, قومی اسمبلی میں ممبر کہاں سے آتے ہیں, سینٹ کے ممبر کہاں سے آتے ہیں, کیا وہاں پہ گورنر اور چیف منسٹر باہر سے آتے ہیں؟ تو بڑا سنجیدہ معاملہ ہے یہ. اور ہندوستان نے جو اٹیک کیا ہمارے پر تھرو افغانستان کی جو ہماری سرحد ہے مشترکہ, یہ ہماری ایک ایسی بیلی ہے جو بڑی ویک جگہ ہے, وہاں سے اس نے حملہ کیا ہے. کلبھوشن کہاں سے گرفتار ہوا تھا, اور کلبھوشن کون ہے,
اور کلبھوشن کے بنائے ہوئے اور تربیت یافتہ لوگ کون ہیں؟ افتخار صاحب ایک سوال ہے آپ سے، آپ الیکشن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور ہر بات کو بھی آپ نے کہا کہ نمائندے ان کے آتے ہیں، لیکن ایک وہاں کی بھی ریالٹی ہے، کیا جس طرح شہزاد صاحب نے بولا جس طرح کے بھی نمائندے ان کے، جو جس طرح کے بھی نمائندے ہیں، کیا پولیٹیکل کنیکٹ موجود ہے وہاں کی عوام کا لوگوں کے ساتھ، یا ان نمائندوں کے ساتھ پولیٹیکل کنیکٹ نہیں ہے؟ بہت اچھی بات کی شہزاد صاحب نے کہ آپ تو ختم کیے بیٹھے نا سارے معاملے کو، آپ نے تو دے دیا ان چھوکروں کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے، میں دینے کو تیار نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ حقوق کی جنگ لڑ ہی نہیں رہے۔ حقوق کی جنگ ہوتی ہے تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، نوکری کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے۔ اس میں کون سا مطالبہ ایسا ہے؟ اور یہ بات دیکھیں پوری دنیا نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اقوام متحدہ نے کنڈیم کیا ہے، یورپی یونین نے کنڈیم کیا ہے، چین نے کنڈیم کیا ہے، ایران نے کنڈیم کیا ہے، امریکہ نے کنڈیم کیا ان کو، تو انہوں نے بلا وجہ تو کنڈیم نہیں کر لیا نا۔ دیکھیں اس قسم کی جو تحریکیں اگر ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے تو پھر یہ تحریکیں تو ہر تحصیل میں امرج کر سکتی ہیں۔ سر کوئی سپورٹ نہیں، مگر یہ تحریک کی اسٹرینتھ کیوں ہے؟ مطلب کیوں نہیں ریاست ہینڈل کر پا رہی نا اس معاملے؟ آپ کا یہ سوال آپ نے کیا اور آپ کو میں نے جواب دے دیا کہ یہ جاسوسی اداروں کی ناکامی ہے۔ آپ نے یہ سوال کل تک جو بات ہمارے حکمران کہتے تھے چند سرداروں کی بات ہے، اب یہ مڈل کلاس کے اندر موجود ہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، خاتون ہے جس نے حملہ کیا یونیورسٹی سے۔ خاتون کی کہانی اگر میں بتاؤں تو پھر لمبی پروگرام ہو جائے گا۔ انہیں ایک سیکنڈ پھر نے خاتون کی بات کر دی نا، سنیں وہ خاتون کا سارا خاندان سیاسی ہے، his father, his چاچا، everybody has been participating۔ تو سیاسی راستہ لیتے وہ اس راستے میں کیوں آئے نا؟ پھر نہیں، آپ نے تو سوال ایسے کر دیا کہ شاید کوئی مڈل کلاس کی، ان کا تو خاندان ہے نہیں، یہ ہوا کیا، یہ ہماری بچی نے کیا کیا، اور وہ they have been a part and parcel of that system۔ ٹھیک ہے، جیسا بھی سسٹم ہے، برا ہے، اچھا نہیں ہے، اس سسٹم کا وہ حصہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ زیغم صاحب، وزیر اعظم صاحب نے فرمایا آئین اور جھنڈے کو تسلیم کرنے والوں سے ہی بات ہوگی۔ بلوچستان میں ہونے والے انتخابات، حقیقی مینڈیٹ سے محروم حکومتیں، اشاروں پر بنی جماعتیں، باپ ہمارے سامنے رہی، ملٹری آپریشنز 2018 کے ہائیبرڈ نظام کی پہلی تجربہ گاہ بلوچستان تھا، جبری گمشدگیوں کی شکایات اور وسائل کی لوٹ مار، یہ وہاں کے لوگوں کے شکوے ہیں۔ کیا بلوچستان میں آئین فعال انداز میں کام کر رہا ہے؟ جو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آئین اور جھنڈے کو تسلیم کرنے والوں سے بات ہوگی، تو وہاں تو کیا آئین ڈیلیور کر رہا ہے؟ جی، آئین بلوچستان میں ڈیلیور نہیں کر رہا۔ آپ ان کو آئین دیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ اس آئین کو مانو، اور آئین کو سب کو ماننا پڑے گا۔ علیحدگی پسندی کے ساتھ یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیجئے پہلے میں نقوی صاحب کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لوں۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ نقوی صاحب بہت بڑے جینیس ہیں، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہ مرتے لوگوں کی لاشیں تک نہیں گن سکتے۔ درجنوں معصوم لوگ ایک دن میں مارے گئے، ہمارے جوان مارے گئے۔ 8 ضلعوں میں پورا دن پوری رات دہشت گرد دندناتے رہے۔ 2006 سے لے کر اب تک کی خطرناک ترین صورتحال ہے۔ بے شک۔ اور وہ فرماتے ہیں، وزیر داخلہ ہیں، پورٹ فولیو بھی ان کا ذہن میں رکھیے، کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اگر یہ ایس ایچ او کی مار ہیں تو پھر تو سارا مدعا ان پر آتا ہے کہ وہ کیوں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے۔ انہیں ریزائن دینا چاہیے، اس کے ساتھ صوبائی وزیر داخلہ کو ریزائن دینا چاہیے، صوبائی وزیر اعلیٰ کو ریزائن دینا چاہیے، اور بلوچستان کے آئی جی پولیس کو ریزائن دینا چاہیے۔ اس کا اور کیا مطلب بنتا ہے کہ ایک ایس ایچ او کا معاملہ ہے تو پھر یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم اس جنگ کو لڑیں گے اور اس جنگ کو جیتیں گے، کوئی اور آپشن نہیں ہے پاکستان کے پاس۔ لیکن یہ جنگ ہر جنگ کی طرح آنکھیں کھول کے لڑی جائے گی، آنکھیں بند کر کے خود کو دھوکے سے دینے سے نہیں لڑی جائے گی۔ محسن نقوی صاحب کی جو پولیس ہے، اس کا جو ایس ایچ او ہے، وہ ڈاکوؤں سے بھی نہیں لڑ سکتا۔ 10 12 ہمارے پولیس کے جوانوں کو ڈاکو ایک حملے میں مار دیتے ہیں۔ یہ ایک نئی ویو ہے جس کے اندرونی پہلو بھی ہے اور جس کا بیرونی پہلو بھی ہے، اور خطرناک بات یہ ہے کہ ایک پراکسی ٹیررزم کی شکل لے چکی ہے، ٹی ٹی پی کے ساتھ یہ جڑ چکی ہے، جدید ترین اسلحہ اس کے پاس آ چکا ہے۔ تو ایک سائیڈ وہ ہے کہ جو ہم نے ان لوگوں کا صفایا کرنا ہے جنہیں بندوق کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی، جنہوں نے اپنے لیے موت کا انتخاب خود کیا ہے، ان کی جگہ قبرستان ہے اور انہیں قبرستان بھیجا جائے گا۔
ٹھیک لیکن اس سے بڑا چیلنج، یہ آسان چیلنج ہے، بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم یہ سپلائی جو ان کی ہے، نوجوانوں کی جو سپلائی ان کو دستیاب ہے، اس کو بند کیا جائے، بلوچستان کے عوام سے ان کو الگ کیا جائے، بلوچستان کے عوام پہ جو ان کا نیریٹو کا بڑھتا ہوا اثر ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جو آپ نے باتیں بتائیں ٹھیک تھوڑے ہی صحیح، لیکن مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ ان کے دھوکے میں کیوں آ رہے ہیں، ان کے چکر میں کیوں آ رہے ہیں، اتنی بڑی ناکامی ہمیں کیوں دیکھنی پڑ رہی ہے؟ ٹھیک دیکھیے، بلوچ پاکستان کا موسٹ انٹیگریٹڈ ایتھنک گروپ ہے، بالکل الگ تھلگ نہیں ہے باقی پاکستان سے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی جو صدر پاکستان ہیں وہ بلوچ ہیں؟ میں ایران میں تھا، زہدان میں میں نے پوچھا، میں نے ایک بلوچ سے پوچھا تمہارا گورنر کون ہے، بلوچ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہاری یادداشت میں کتنے بلوچ گورنر ہیں؟ اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی ضلع کا سربراہ بھی بلوچ نہیں ہوتا، تم صوبے کے سربراہ کی بات کر رہے ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ زیدان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے میری بات ہوئی، میں نے کہا کتنے یونیورسٹی میں بلوچ ہیں؟ سر کھجاتے رہے، سوچتے رہے، بلوچ اسٹوڈنٹ یاد نہیں آیا زیدان یونیورسٹی کا۔ ٹھیک میں نے کہا یار ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا یار سکول کی تعلیم ہوگی تو یونیورسٹی تک پہنچیں گے نا۔ تو حل یہ ہے کہ ہم جو سیاسی مسئلہ ہے، جو سیاسی پہلو ہے، اس کا سیاسی حل کریں، ٹھیک نوجوانوں کو واپس انٹیگریٹ کریں۔ بڑی اچھی آخری میں آپ کو بات جو ہے، شہزاد صاحب نے ہمیں ایک فگر بتائی کہ 1,20,00,000 لوگ، 1,20,00,000 لوگ کتنے بنتے ہیں؟ 12 لاکھ خاندان۔ ہم 12 لاکھ خاندانوں کو خوشحالی نہیں دے سکے ان کے اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے، درست بیگم صاحب، ہم ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکے، انہیں اپنے ساتھ نہیں جوڑ سکے۔ درست۔ یہ سب کچھ کرنا ہوگا، تب ہم ٹھیک آگے ہے، بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے حماد صاحب، سیاسی پہلو ہے اور سیاسی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی دھارے کا حصہ بننے والے جو سیاست دانوں اور نمائندگی کی بات ہوئی آغاز میں، وہ کیا ان انتہا پسندوں کے آگے بے بس ہوتے جا رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کا نیریٹو کیوں آگے آ رہا ہے؟ مڈل کلاس کیوں حصہ بن رہی اس انتہا پسندی کا؟ یہ ٹھیک ہے، آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں بنیادی بات ایک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہمیں اقرار کرنا ہوگا کہ ہم نے آج تک جتنی پالیسی بلوچستان پر بنائی وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے، اور یہ پالیسی جو ہے یہ 77 سال کی پالیسی کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں پر ہم 5 تو اعلانیہ آپریشنز کر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہاں پر کسی نہ کسی شکل میں آپریشن چلتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ جن آپریشنز کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان میں سے 2 میں تو ہم نے ایئر فورس بھی استعمال کی تھی۔ اور ویسے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کولیٹرل ڈیمیج۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک ٹارگٹ ہو تو کئی دفعہ آپ کو پورا گاؤں بھی ملیا میٹ کر دینا پڑتا ہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ لڑکے کہاں سے آ گئے، اور اب تو عورتیں بھی آ گئیں اور اتنے بڑے جلوس آ گئے، یہ بات سمجھیے کہ یہ دوسرے دہشت گردوں کے ساتھ ان کو ملائیے مت، یہ مکس مت کیجئے۔ یہ جو دہشت گرد ہیں جن کے خلاف ہمیں آخری حد تک جانا ہے اور پاک کرنا ہے اس چیز سے، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے۔ لیکن ان لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کی ایک دوبارہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور سنجیدہ کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہماری کوتاہیوں کی جو فہرست ہے وہ میں نہیں گنوانا چاہتا، لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے کوئی نئی بات ہی کرنا پڑے گی نا۔ جو ہم نے آج تک طریقے آزمائے وہ تو ناکام ہو گئے ہمارے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے وہاں پر کیا چیز ہے جو آج تک وہاں پر ہم نے استعمال نہیں کی، اختیار نہیں کی؟ کیا ہمیں وقت آ گیا ہے کہ آئین کے مطابق اس صوبے کو چلانا چاہیے؟ ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے وہاں پہ الیکشن کرائے، کیا ہم نہیں جانتے کہ وہاں کس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں؟ ہم نے تو 100 کہانیاں وہاں سن رکھی ہیں اور آن گراؤنڈ دیکھ رکھا ہے کہ وہاں پہ الیکشن کی کیا شکل ہے۔ دیکھیے، ہمیں مزید خود کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ہم ریاست کی پالیسی کو ہی فردر کرنا چاہتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو ڈائگنوز اٹ رائٹ۔ ہمیں بیماری کی سمجھ تو آنی چاہیے نا۔ ہم نے آج تک جو کیا اس کا نتیجہ تو ہمارے سامنے، وہ کس طرح ہم دہراتے جائیں؟ ہم کہیں جی دوبارہ ہم یوں شروع کر دیں گے۔ بندوق استعمال کیجئے، لیکن یہ جنگ فقط بندوق کی جنگ نہیں ہے، یہ گلاب کے پھول کی بھی ضرورت ہے اس میں۔ ہم نے آئین کی بات کی، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سارے انسانی حقوق۔ یہ
आइन देता है आपको सारे इंसानी हुकूक, बुनियादी हुकूक जिनकी पासदारी की ज़रूरत है। मैं मिसिंग पर्सनस और जबरी अगवा इन सारी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमें बहरहाल वहाँ आइन और उसके तहत वजूद में आने वाली एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, हमें ये बातें करना चाहिए और हमें लाउडली करना चाहिए। ये देखिए अब ये फिर पंजाबियों की लाशें आ गई यहाँ पर, घरों के सहनों मर जब लाश पड़ी होती है ना तो जज्बात की सतह कुछ और होती है, उस वक्त बहकाने वाले लोग भी आ जाते हैं। पंजाबी शोविनिज़म को मुसलसल हवा दी जा रही है, मैं मुसलसल देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर भी और इधर उधर। ये वक्त नहीं है, ये नफ़रत अंगेज़ बयानिया जो है इससे ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। हमने ये पहले देख रखा है ना, वो ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ था ना 25 मार्च को 70 में, तो ये मगरबी पाकिस्तान आपका कहता था कि बिल्कुल ठीक है, उड़ा के रख दो इन लोगों को। वो हम अक्सरियत को गद्दार करार दे रहे थे उस वक्त, हमने अक्सरियत को इंडियन एजेंट करार दे दिया था। ये गलत तरीका, ये नफ़रत अंगेज़ बयानिए के नताइज होते हैं, यहाँ पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, नकवी साहब के बारे में अगर दो फिक्र मैं बोल लूँ, बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल बात उन्होंने की है, हाईली इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। वो शायद ये इजहार करना चाह रहे थे कि स्टेट के पास बड़ी पावर है और स्टेट कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये क्या बात है? आप कह रहे हैं SHO की मार है। उन्होंने कहा मुहावरतन भी क्या कहना चाहिए ऐसा? नहीं, ये देखिए आपने अभी कल अपनी जानें गंवाई हैं, शहीद गंवाए हैं। आप 77 साल से लोग गंवा रहे हैं वहाँ पर, हज़ारों हमारे जवान शहीद हो चुके हैं और आप पूरी दुनिया उसमें सुपर पावर तक आ जाती हैं वहाँ पर खेल खेलने के लिए, कभी CPAC के नाम पर, कभी एक लंबी फहरिस्त है। ये 48 से शुरू हुआ मामला, जब अफगानिस्तान ड्यूरल लाइन के बाद से मामला शुरू हुआ था। लिहाजा इस बात को इस तरह कहना, मेरा ख्याल है ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक की तरफ की राय आपके सामने है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हम यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत बंद करना चाहती है और मुलाजमीन इस्लामाबाद में 3 दिन से एहतजाज पर हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के ऐलान के बाद मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में धरना दे रखा है, तहम हुकूमत की जानिब से उनके साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। मुल्क भर में कायम यूटिलिटी स्टोर्स के मजमूई असासाजात की मालियत 53 अरब रुपए बताई जाती है। जुमे को कायमा कमेटी सेनेट के इजलास में हुकूमत की जानिब से बताया गया था कि वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने पर गौर कर रही है और मुलाजमीन को दूसरे इदारों में एडजस्ट किया जाएगा। इस हवाले से बात करते हुए वफाकी सेक्रेटरी सनत व पैदावार का कहना था कि हुकूमत गैर ज़रूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है और ये कि वफाकी हुकूमत अब मुल्क भर के गरीबों को महंगाई से बचाने के लिए बराह रास्त रिलीफ देना चाहती है। ये भी तजवीज़ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड के जरिए रकूम बराह रास्त मुस्तहिकीन के अकाउंट्स में मुंतकिल की जाए। मुल्क भर के 64 रीजन्स में 4530 यूटिलिटी स्टोर्स कायम हैं। सन 2021 में जारी की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के 53 अरब रुपए मालियत के असासे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की यूनियन के सेक्रेटरी आरिफ शाह कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के मजमूई तौर पर 12,000 से ज्यादा मुलाजमीन हैं। कॉरपोरेशन हुकूमत के बजट से नहीं, अपनी कमाई से चलने वाला इदारा है। इस इदारे ने गुज़िश्ता बरस 2 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। हुकूमत का इस इदारे को बंद करने का ऐलान समझ से बाहर है। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर कहते हैं कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स की रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहती है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त की समाअत करते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। किफायत शुआरी का दावा करती हुकूमत, जिसकी अपनी नई गाड़ियों और रेनोवेशन के लिए बजट जारी हो सकता है, वो गरीब आवाम को रिलीफ देते इदारे को आखिर बंद करना ही क्यों चाहती है? इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सवाल इस तरह से, मुनाफा बख्श यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश, मुलाजमीन का एहतजाज, आम सार्फिन के लिए बड़ी सहूलत का खात्मा, क्या हुकूमत का फैसला दुरुस्त है? ज़ैगम साहब, गुज़िश्ता 3 साल से ये इदारा मुनाफे में है। 19-20 के आगे के अगर हम इसके नंबर्स देखें, बंद करना बेहतर है? हुकूमत नहीं बोझ उठा सकती या फिर अवाम के साथ ज्यादती है? क्या दुरुस्त फैसला किया है? देखिए आयशा, पहली बात, ये गरीबों को रिलीफ देने का इदारा नहीं है। ये हुक्मरानों के फ़ोटो खिंचवाने का इदारा है। अच्छा, किस तरीके से कि यहाँ जो सब्सिडी दी जाती है वो जनरलाइज सब्सिडी है। जो दुकान पर पहुँच जाए, सब्सिडाइज चीज़ ख़रीद ले तो उसको मिल गई। तो वहाँ कौन पहुँचता है? इस्लामाबाद में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ 90% जो यूटिलिटी स्टोर हैं वो अमीर, खुशहाल, अपर मिडिल क्लास इलाकों में कायम है। शायद कोई एक आध मिडिल क्लास इलाके में होगा। स्लम्स में गरीबों की जगह पे एक भी नहीं है। गाड़ियों पर लोग आते हैं, सब्सिडाइज चीज़ें लेकर चले जाते हैं।
تو یہ جس کو کہتے ہیں سمبولک ریلیف، کہ حکومت یہ دکھاتی ہو دیکھو جی ہم نے غریبوں کے لیے کیا کر دیا، غریبوں تک کچھ نہیں پہنچتا. غریبوں کو وہ پہنچتا ہے جو براہ راست غریبوں کو دیا جائے. جو متبادل بتایا گیا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. غریبوں کو براہ راست وہ رقم دیں، وہ مدد دیں جس سے انہوں نے جو راشن خریدنا ہے اس کو وہ خریدیں. یوٹیلٹی سٹور کوئی سروس نہیں کر رہے، یہ صرف 12,000 لوگوں کو نوکری دے رہے ہیں. زیغب صاحب کیا منافع بخش ادارے کو بھی بند کرنا درست ہے؟ ایگری ود آپ؟ جی کہیے. جی اس سال میں یوٹیلٹی سٹور کو 60 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے. کیا اس سبسڈی کے بغیر یہ منافع بخش ہوگا؟ میں نے اس کی شیٹ نہیں دیکھی، میرے حساب میں یہ بالکل منافع بخش ادارہ نہیں ہے. 60 ارب روپے کی سبسڈی حکومت اس ادارے کے ذریعے سے ضائع کرتی ہے. میں دنیا میں نہیں جانتا کہ کوئی ادارہ صرف اس وجہ سے چلایا جائے کہ وہاں لوگوں کو ملازمت دی جائے. ہم پی آئی اے کو اس لیے چلاتے ہیں، ہم نے سٹیل مل اس لیے چلایا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھپا دیں کہ ان کو کھپا دیں. میرے خیال میں بہت آسان طریقہ ہے، اس کو پرائیویٹائز کر کے انہیں ملازمین کو دے دیں. انہیں کہے بھائی تم سرکار کی نوکری نہیں لو، یہ منافع بخش ادارہ تمہارا ہوا، تم اس کو چلاؤ، کماؤ اور کھاؤ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی ہے اور ان کا موقف ہے ان کے جو ملازمین ہے کہ منافع بخش ادارہ ہے، سالانہ 25 ارب روپے ٹیکس ادا کرتا ہے. یوٹیلیٹی سٹور کا خالص منافع 2 ارب کا ہے جو لاسٹ ایئر کا بتا رہے ہیں، اور اس کو بند کرنا آپ کے خیال میں درست فیصلہ ہے یا نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں درست فیصلہ ہے، اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں زیغم صاحب سے. یہی جو منافع بخش ادارہ ہے ان کے ملازمین کو بیچ دیا جائے، ان سے کہا جائے کہ کوئی آپ گورنمنٹ کے ملازم نہیں ہیں، آپ اس کو چلائیے اور منافع کے اندر چلاتے جائیے. اصل میں یہ نوکری کا ایک بہانہ بنا ہوا ہے، اور حکومت کے اوپر یہ نوکری لاتے لاتے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صرف اس کو کتنی تنخواہ ملتی ہے، اس کے بعد جو اس کے بعد کے لوازمات ہیں وہ ایڈڈ بوجھ ہے جو کہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی. اور حکومت کا کیا کام ہے کہ اس مسئلے میں پڑے بی آئی ایس پی. اور دوسری بات، یہاں پہ لوگ اصل میں زیادہ تعداد میں لے جا کے پھر جا کے اپنی دکانوں میں پرچون میں بیچتے ہیں. یہ جو ایک کرپشن کا اینگل شروع ہوا ہے یہاں پہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر، یہ بھی اپنی ایک عجیب سی چیز رکھتا ہے. میں جلدی سے پہلے پوائنٹ کے اوپر آنا چاہتا ہوں. 2 نقطے اٹھائے گئے کہ وہاں پر آئین نہیں ہے یا آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے. وہاں پر ویسا ہی آئین ہے جیسا کہ پاکستان کے باقی صوبوں میں ہے، اور اگر باقی صوبوں میں کسی قسم کا کوئی ایسا ہنگامہ اور تشدد اور قتل و غارت نہیں ہوئی تو اس صوبے میں بھی حق نہیں بنتا کہ اس کی جگہ ہو. دوسری بات، الیکشن کی بات کی گئی کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں الیکشن کس طرح کے ہوتے ہیں. وہاں الیکشن ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے باقی پاکستان میں ہوتے ہیں، لیکن باقی پاکستان میں یہ معاملات نہیں ہوتے. ہاں یہ بات ضرور ہے، جنوبی پنجاب ہو، اندرون سندھ ہو، یا فار دیٹ میٹر باقی علاقے جو کمزور اسی طریقے سے افیکٹڈ ہیں، لیکن وہاں پر اس قسم کے رویے، اس قسم کا تشدد، اس قسم کی اشتعال، اس قسم کی جو ایک جنون ہے اس کی کیفیت نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے رستے، اسکیپ روٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. واضح ہے پاکستان کا آئین بھی موجود ہے اور اس آئین کے تحت ہی وہاں پہ آج حکومت قائم ہے. ٹھیک ہے جی، تو بلوچستان کو یا آئین کو بھی ماننا پڑے گا اور اس حکومت کو بھی ماننا پڑے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو افتخار صاحب اور حماد صاحب سے گفتگو کریں گے. پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید. حماد صاحب، اور بھی یہاں پر بہت سے ادارے جن بندش کو لے کے بات ہوتی رہی 3 دن سے ملازمین کا احتجاج جاری ہے. کیا واقعی یہ عوام کو ریلیف نہیں ہے؟ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے بند کرنا درست ہے؟ کیا واقعی منافع بخش ادارہ نہیں ہے؟ منافع بخش ادارہ تو نہیں ہے، میرا خیال یہ پہلے ہمیں کریکٹ کر لینا چاہیے. ان کے ریونیوز میں مسلسل پچھلے 3 سالوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے شاید ہمیں یہ اشتباہ ہوا کہ وہ پروفٹ میں نہیں ہے. اس طرح وہ 50-60 ارب کی جو سبسڈی ہے جیسے زیغم صاحب نے کہا وہ درست ہے بات، ورنہ تو اس کی کوئی توقع نہیں بنتی کہ اتنے ایک ادارہ اگر ان سب میں سے پیسے کما رہا ہو اور اس کو بند کرنے کی بات کی جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے. اچھا جی، یہ سارے ہم 900 ارب تقریباً ہے، 1000 ارب کے قریب پہنچنے والا ہے جو ہم ان میں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں ڈالتے ہیں. تو ہم نے کیونکہ حکومت بیچاری کوئی بھی ادارہ ٹھیک طرح سے نہیں چلا پائی، اور جو ہماری بیماریاں ہیں جو ہر ادارے میں پائی جاتی ہیں وہ یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں. یعنی اس میں بہت سی فراڈز ہوتے ہیں جن کی رپورٹس آتی ہیں اور جن پہ کیسز بھی چل رہے ہیں. وہ کس طرح وہاں سے سامان لے کے کہیں اور بیچ دیا جاتا ہے، اندر بنگلنگ کیسے ہوتی ہے، اور بہت سی باتیں. اچھا، اس میں ایک بات میرے دوست نے کہی، شاید انہیں اندازہ نہ ہو کہ وہاں پر سبسڈائز ریٹ پر ساری چیزیں نہیں بکتی ہیں. وہاں 2 کیٹیگریز ہیں.
جو سبسڈائز ریٹس پہ لینے کے لیے آپ کو ایک خاص طرح کی رجسٹریشن کا پروسیس ہے، وہ کتنا مشکل یا کتنا آسان ہے میں تو اس سے نہیں گزرا کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جیسے 137 بلین انہوں نے کہا کہ ہم نے بغیر سبسڈی کے بیچا اس سال، اور 151 بلین ہم نے بیچا سبسڈیز کے ساتھ، تو دونوں فگرز وہ ساتھ ساتھ دیتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز والے. یہ ایک سیاسی مسئلہ بن چکا ہے ہمارے یہاں پر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مسلسل کہہ رہی ہے کہ نہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہوگی، نہ یوٹیلیٹی سٹورز پرائیویٹائز ہوں گے. یوٹیلیٹی سٹورز تو بنائے بھی بھٹو صاحب نے ہوئے ہیں. اچھا، اس طرح کی باتیں بھی ساتھ ساتھ جاری رہتی ہیں، لیکن بنیادی بات وہی ہے، اگر ہم اس ادارے کو ڈھنگ سے نہیں چلا سکتے اور یہ پیسے ضائع کرنے کا موجب بن رہا ہے تو ہمیں شاید آگے بڑھ جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، جیسے ابھی حادثہ میں بات کی کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اندر کتنے ہم 1000 ارب تک پہنچ رہے ہیں جو ہم سبسڈیز دیتے ہیں، اور اگر ہر ادارہ ہی ایسے چل رہا ہے کہ ہم ڈھنگ سے نہیں چلا پا رہے تو مطلب پھر آہستہ آہستہ کر کے ہم سب کچھ بند ہی کرتے چلے جائیں گے، چلے گا تو کچھ نہیں جو حالات ہیں. تو بالکل ایسا ہوگا. پر ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جان چھڑاؤ، یہ جو خسارے میں چلنے والے ادارے ان کو چھوڑ دو، اور اگر ایک ادارہ کیا ابھی شروع تو اتنا ہم اس کو نہیں سر، ہم تو بات کریں کورٹ کے اندر معاملہ لے گئے. یہی تو عدالتوں نے تباہی کی ہے. یہ مسئلہ ہے بہت اقتصادی نوعیت کا اور خسارے کا اور دوسری چیزوں کو ختم کرنے کا. یہ تو آغاز کیا گیا ہے. ابھی پی ڈبلیو ڈی کو بند کر رہے ہی نہیں کر رہے، پورے محکمے کو ابالش کر رہے نہیں کر رہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ حکومت نااہل ہے، اس کے جو چاہنے والے ہیں ان کو نوکریاں دی ہوئی ہیں، یہ لوٹ مار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جب وہ شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی عدالت. وہ تو بات باہر ہے. ابھی عوام سڑکوں 3 دن سے اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں. عوام کا بڑا اچھا جواب دیا. میرے تینوں دوستوں نے بڑا واضح اور کھل کے جواب دیا، اور میں تینوں دوستوں کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تمام اداروں کو بند کرنا ہوگا جن کی پچھلے سال کی جو رپورٹ ہے، آڈٹ رپورٹ، وہ خسارے میں جا رہے ہیں، تو ان کو ایسے سے بند کریں اور یہ جان چھڑائیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر 60 ارب روپے کی سرمایہ کاری سے 2 ارب روپے کا منافع کمایا جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں 60 ارب روپے کی سرمایہ کاری لائیں گے کہاں سے؟ سرکار دے رہی ہے نا، بالکل دے رہی ہے. اس کی بنا پر 2 ارب روپے کا وعدہ کریں. اسٹیل ملز جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہمارے سر پہ ہیں، فیصلہ نہیں ہے. تو آپ جیسے لوگ انشاءاللہ چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سوالات رکھے جاتے ہیں، یہ سوالات ہی رکھے جاتے ہیں کہ پاکستان کے اقتصادی ڈھانچے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس پہ دباؤ کتنا ہے، ہم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کیا ہم اسے نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے. وہی سوال تو ہے کہ ہم یہاں پہنچے کیوں ہیں اور کیسے پہنچے کیوں ہیں. یہ کوئی بحث نہیں ہے پہنچے کیوں ہیں. بحث یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بڑی ریاستیں ہیں انہوں نے پرائیویٹائزیشن کے عمل کو کیوں شروع کیا، یہ چھچر نے کیوں شروع کیا، غلطی کی اس نے؟ نو جناب، اس کی ریزننگ ہے. آہستہ آہستہ سرکار کو ان کاروباری اداروں سے نکلنا ہے، کیونکہ سرکار کا کام کاروباری اداروں کو چلانا نہیں ہے. یہ صرف اس میچ کے لیے ہے کہ لوگوں کو سیاسی طور پر نوکریاں دی جائیں. کنکلوڈ کریں گے. پینل کا متفقہ فیصلہ ہے کہ درست پرائیویٹائز ہونا اور جلد از جلد ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ حکومت ریاست یہ بوجھ جو اقتصادی ہیں نہیں اٹھا سکتی ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.